अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन मदद करो, जिसमें पूरे पाकिस्तान से और जहां जहां दर्दमंद दिल रखने वाले अफराद मौजूद हैं इस दुनिया में, उनसे अपील है कि आगे बढ़ें और सैलाब ज़दगान की मदद करें। इस वक्त भी हमारे पास जो डेथ टोल है वो राइज करता जा रहा है। मजीद 54 हलाकतों की खबर आ रही है सिंध से। अब ये सारा का सारा जो सैलाबी रेला है इसने बदीन के रास्ते समंदर में जाना है, लेकिन ये जहां जहां से गुजर रहा है तबाही और बर्बादी और मुश्किलात अपने साथ लेके आ रहा है। इस वक्त बड़ा तकलीफ दह वक्त है पाकिस्तानियों के लिए। कल भी हम जिस तरह बात कर रहे थे कि मुल्क के 65 से ज्यादा फीसद को अगर आप मैप पे देखें तो वो सैलाब की जद में है, और डिस्ट्रिक्ट हुकूमत से लेके इंतजामिया, सूबाई हुकूमत, विफाकी हुकूमत सब इस वक्त कोशा हैं कि किसी तरह इन लोगों तक रिलीफ पहुंचाया जा सके। इसके अलावा तमाम सियासी जमातें भी सरगर्म हैं। टेलीविजन पे जो इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, ऐसी तबाही, ऐसी हौलनाकी शायद ही हमने अपनी जिंदगी में देखी हो। खुसूसन अगर पाकिस्तान की तारीख की तरफ भी नजर डालते हैं, मुख्तलिफ मुश्किलात आई, यानी हमने सैलाबी सूरत हाल 2010 में भी देखी, उससे पहले जलजले की सूरत हाल हमने 2005 में देखी, लेकिन इस वक्त की जो तबाही और मुश्किलात हैं शायद ही इसका कोई सानी मिलता है। इस वक्त भी हम इस नागहानी आफत के हवाले से रेस्क्यू एंड रिलीफ फेज में हैं, तो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा इमदाद की जरूरत है। इमदाद की नौयत क्या हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। कल इसके अलावा आपने देखा कि एक टेलीथॉन मुनक्किद किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब इसमें बाकायदा शामिल थे, और एक दफा फिर हमने देखा कि लोगों ने उनकी इस कॉल पे कि उन्होंने फंड रेजिंग की अपील की, लोगों से आगे बढ़कर मदद करने की अपील की, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अगर हम सिर्फ प्रोमिसेस की तरफ देखते हैं, मुख्तलिफ लोगों की जो कॉल्स आई, जिस तरह लोग उनसे इंटरैक्ट करना चाहते थे, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हो, तकरीबन 1 अरब रुपए यानी 100 करोड़ रुपए जी कल के फंड रेजर में जमा किए गए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब देखना यह है कि ये पैसे किस तरह जमा होते हैं, उनकी तरसील किस तरह होती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के कहने पे हमने देखा कि उन्होंने भी अपील की बहुत सारे दोस्त मुमालिक से, और कल हम देखते हैं कि कई जहाज इमदादी सामान लेकर पहुंचे हैं। खुसूसन यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करनी जरूरी है, जिनकी तरफ से इमदादी सामान पहुंचा है। इसके अलावा तमाम ही जो सियासतदान हैं वो कोशा हैं। इसके हमारे वजीर खजाना, वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी मौजूदा जो ग़िज़ाई किल्लत की पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा खुद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उससे निबर्दाज़मा होने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज पेश की हैं, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो उन्होंने भारत से तिजारत की तजवीज़ भी दी है। लेकिन सबसे पहले जी आपको दिखाते हैं मुल्क भर में इस वक्त सैलाब की जो सूरत हाल है, सैलाब ज़दगान की क्या सिचुएशन है, और उसके बाद इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप भी कॉल करके बताइए कि आपके इलाकों में किस तरह मोबिलाइज हो रही हैं रिलीफ एफर्ट्स, और आपके जहनों में क्या सवालात हैं, उनको भी हम एड्रेस करेंगे। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। के मुख्तलिफ अजला में सैलाब के बाद अबतर सूरत हाल है। कई इलाकों में इमदादी सामान अभी तक नहीं पहुंच सका। मुतासरीन ने सड़कों पर खेमे डालकर पनाह ली हुई है। बारिशों के बाद मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म लेने लगी। घोटकी में सैलाब मुतासरीन भूख से निढाल है। खेमों में मौजूद मुतासरीन बीमार होने लगे। ठट्टा में मीरपुर खास से आए मुतासरीन राशन और टेंट न मिलने से परेशान नजर आते हैं। टंडो अलहयार में सैलाब से कदीम कब्रिस्तान को भी नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में ताहाम इमदादी सामान न पहुंचा, जिससे मुतासरीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मेरे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन मदद करो। इस वक्त अपील है तमाम दर्दमंद लोगों से जो ये मनाजिर अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ऐसी मुश्किल का वक्त जब आप अपने प्यारों को अपने से दूर होता हुआ देख रहे हैं, जब आपके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, जब आपका घर ना रहे और आप बेसुरसमानी की हालत में एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हों, ऐसी मुश्किल किसी पे ना आए। लेकिन जब हमारे बहन भाई, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई इस तरह की मुश्किल में गिरफ्तार हैं, तो हमारा फर्ज है, हमारा हक है कि हम आगे बढ़ें और उनकी
کی امداد کریں. یہی ہماری آپ سے اپیل ہوگی. اس میں جس بھی ادارے پہ, جس بھی NGO پہ آپ کا یقین ہے, آگے بڑھیے. کہیں اس ابہام میں آپ نہ رہ جائیں کہ جی ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں یہ امداد جو ہم دے رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچے نہ پہنچے. یہ وہ ڈاؤٹس ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. کسی خاص ہم ادارے کی یہاں پہ بات نہیں کر رہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی کے جو ریلیف نمبرز ہیں, خصوصی طور پہ اگر ان کی طرف سے کسی امداد کی آپ کو ضرورت ہے, وہ بھی ہماری اسکرینز پر چل رہے ہیں. اس کے علاوہ پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ کی بھی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر ہیں. مختلف NGOز, کمیونٹی ورکرز, ریسکیو ورکرز سے ہم آپ کی ملاقاتیں کرا رہے ہیں. اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک پاکستانی سیاست کا, خصوصاً اگر سندھ اور کراچی کے حوالے سے بھی کہا جائے تو ایک بہت بڑا نام, آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعیم بھائی, ہمیشہ میں کہتی ہوں اللہ کرے کہ لوگ خوشیوں میں ملایا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو, لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, جماعت اسلامی کی بھی ریلیف ایفرٹس چل رہی ہیں. کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت برا حال ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی یہ نا میڈیا پہ جو زیادہ چیزیں آئی ہیں نا وہ 4-5 دن پہلے آنا شروع ہوئی ہیں. 7 دن ہو گئے ہوں گے, لیکن یہ صورتحال تو 1.5-2 مہینے سے چل رہی ہے. جی. آپ نے دیکھا ہوگا گلگت بلتستان تک میں تباہی ہوئی. الحمدللہ وہاں ہمارا نیٹ ورک موجود ہے, وہاں لوگ ریلیف کا, ریسکیو کا کام کر رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بلوچستان میں جو بارشیں ہوئی نا, تو اس سے بہت بڑا علاقہ متاثر ہوا اور گھر کے گھر تباہ ہو گئے. اور ریموٹ ایریاز ہیں وہاں ویسے ہی کوئی نہیں پہنچ پاتا, پھر سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو وہاں تو وہی پہنچ سکتا ہے جو گراس روٹ لیول پہ جس کی آرگنائزیشن موجود ہو. تو اللہ کا شکر ہے جو ہم سے ہو سکا الخدمت سے, جماعت اسلامی سے. ظاہر ہے ایک NGO, ایک پارٹی ایک لمیٹڈ ایفرٹ ہی کر سکتی ہے. اس طرح کے جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں گورنمنٹس اور اسٹیٹ کے کام ہوتے ہیں, آرمی, نیوی, یہ سب لوگ انوالو ہوتے ہیں. لیکن بہت برا حال ہے. اتنے مویشی, سب سے زیادہ مویشی جو ہے نا بلوچستان میں ہلاک ہوئے ہیں. ظاہر لوگوں کا سارا انحصار ہی اس کے اوپر ہوتا ہے, سب کچھ ان کا تباہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہی آپ نے دیکھا ساؤدرن پنجاب اور پھر سندھ, اور بارشیں اتنی زیادہ ہوئی کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی دریا جو ہے وہ اوور فلو کر کے ہو. ابھی دریائے سندھ میں وہ والی الحمدللہ اب تک نہیں آئی ہے. اللہ کرے ہم بچ جائے, کیونکہ بڑے خطرات اس لیے بھی ہیں. میں آپ کو یہاں پر ایک بڑی ایسی بات بتاؤں جو خطرناک بھی ہے. مطلب دریائے سندھ میں جو سکھر بیریج ہے, اس بیریج کی جو ڈیزائن کیپیسٹی تھی وہ 15 لاکھ کیوسک کی ہے, لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ کم ہوتی چلی گئی. 10-11 لاکھ کیوسک تک اس سے گزر چکا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اب 5-6 لاکھ سے زیادہ اس کی گنجائش نہیں ہے, اور یہ تقریباً اپنی کیپیسٹی کے مطابق پانی گزار رہا ہے. ڈیسلٹنگ نہیں کی گئی. اتنے فنڈز ہوتے ہیں, ظاہر ہے یہ ہمارے صوبوں کا کام ہے کہ ان کے پاس جتنے فنڈز ہوتے ہیں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, مینٹیننس کے لیے بجٹ رکھے جاتے ہیں, لیکن جب آپ ڈیسلٹنگ نہیں کریں گے تو پھر اس کی پانی جو اوپر چلا جائے گا. سوال میں آپ سے کرنا چاہی تھی, ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ لوگوں نے اس اپنی وضاحت دینے کی کوشش کی, ایک طرح سے ڈیفنس بھی ان کا یہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی بارشیں زیادہ ہو جائیں یہ بیڈ گورننس میں نہیں آتا, لیکن آپ کیونکہ اچھا ایک اور چیز میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ گزشتہ چند ماہ سے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا حال ہے ملک میں, اس کے بعد تمام ہی سیاسی جماعتیں عوامی رابطوں میں ہیں. کئی مختلف جلسے جلوس ہو رہے ہیں, لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, تو دیر از اے لاٹ آف موومنٹ آن دا گراؤنڈ. تو جب یہ سیلاب آ رہا ہے اور وہ ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں, لوگوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں بھی جانا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریپڈ رسپانس مرکز کی طرف سے, صوبوں کی طرف سے آنا چاہیے وہ تھا موجود, کیونکہ دیٹ ڈیفینیٹلی از اے پارٹ آف گورننس؟ بالکل صحیح بات ہے, اور یہ بالکل بھی نہیں تھا. سیدھی بات ہے, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, اگر میڈیا ہائپ نہیں ہوتی نا تو اس ملک میں عوام کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پہ چیزیں چلنا شروع ہو جائیں, الیکٹرانک میڈیا پہ آنا شروع ہو جائیں, اور تو پھر یہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں. اور بہت ہی یہ بھی انفارچونیٹ ہے کہ پھر اس میں بھی عوام کی ریلیف سے زیادہ پھر ان کا ہوتا ہے کہ فنڈز کیسے پکڑے جائیں. بھائی سب کچھ ہو جائے گا, لیکن آپ کام تو کریں. دیکھیں بارشیں بھی ماضی میں زیادہ ہوتی رہی ہیں, اس دفعہ بھی زیادہ ہوئی ہے. ہم قدرت سے تو نہیں لڑ سکتے, لیکن ہم اپنا انفراسٹرکچر تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا. میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم نے 2008 سے آپ کی لگاتار حکومت ہے. 14 سال میں اگر آپ کے بجٹس کو ہم دیکھیں اور اس کو اس وقت کی ڈالر ویلیو میں لیں تو یہ 23-24 بلین ڈالر بنتے ہیں 14 سال میں ترقیاتی بجٹ کے, صرف ترقیاتی بجٹ کے. اس ترقیاتی بجٹ میں سے یعنی 5,000 ارب روپے کم از کم ہے. 5,000 ارب روپے میں سے کہاں نظر آتے ہیں ہمیں؟
پورے صوبے کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر کی پریپیئرڈنس کے بارے میں کیا کہیں گے نعیم بھائی؟ کیونکہ آپ لوکل باڈی جب ایکٹ لانے کی بھی کوشش کر رہی تھی، آپ لوگوں نے احتجاج کیا سندھ حکومت کے خلاف، لیکن سندھ میں مجموعی طور پہ، اور مجھے حیرت یہ ہمیشہ اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر ہم ملک کے جغرافیے کو دیکھتے ہیں تو سب سے آخر میں افیکٹ سندھ نے ہونا ہوتا ہے. یقیناً بارشیں زیادہ تھی لیکن شاید پریپیئرڈنس بہتر ہو سکتی تھی. اگر میں چند ماہ پہلے دیکھتی ہوں سندھ پیش تھا بلوچستان کی مدد کرنے میں، بلوچستان کے لوگوں کو سہارا دینے میں، جو کہ ان کے کریڈٹ پہ جاتا ہے، لیکن کیا پھر کوتاہی ہوئی کہ سندھ کے لیے پریپیئرڈنس کم ہو گئی؟ اچھا دیکھیں، میں پہلے اندرون سندھ کے بجائے پہلے ہم کراچی سے شروع کریں. کراچی میں یہ فورکاسٹ تھی کہ بارش ہوگی. کراچی تو ایک شہر ہے نا، اس کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس میں برساتی نالے موجود ہیں، 64 چھوٹے، 6 7 8 بڑے والے، ٹھیک ہے، اور اس سے چھوٹی چھوٹی آرٹریز آتی ہیں. آپ نے بجٹ بھی ایلوکیٹ کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے مانسون کی بارش کے لیے خاص طور پر تقریباً 1 ارب روپے کا 80 کروڑ روپے کا بجٹ آپ نے کیا، ٹینڈر کر دیا. لیکن آپ کسی بھی نالے کو جا کر دیکھ لیں برساتی، وہاں سیوریج کا پانی ہے یا کچرا ہے، غلاظت ہے. اور 2 مہینے کی ان بارشوں کے سارے اسپیلز گزرنے کے باوجود آج تک بھی برساتی نالوں کی صفائی نہیں ہوئی، جس سے شہر ڈوبا، جس سے شہر کی سڑکیں ٹوٹیں، جس سے اس وقت شہر کھنڈر بنا ہوا ہے. وہ تو کراچی کے لوگوں کو میں بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس وقت جس اذیت کا وہ شکار ہیں، لیکن جب انہوں نے اندرون سندھ کی اذیت دیکھی ہے، جب انہوں نے جنوبی پنجاب کی اور بلوچستان کی اذیت دیکھی ہے، تو انہوں نے اپنی اذیت بھول گئے اور وہ سارے کے سارے لگ گئے لوگوں کی خدمت کے لیے. لیکن آپ کو بتاتے ایسی چلیں، قوم ملے گی کسی کو؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ مجھے کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریزیلینس کے پیچھے بھی ہم نے چھپنا شروع کر دیا. اب مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ کراچی والے بڑے ریزیلینٹ ہیں، مجھے اس بات پہ خوشی نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے. ابھی آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے ہیں نعیم بھائی، اب کیا پورے شہر کا ہی آپ نے کہا کہ کھنڈر کا سما ہے، لیکن ایک نئی صورتحال ہے. جتنے پاٹ ہولز ہیں اس کے اوپر ایک طرح سے پتھر ڈال دیے گئے ہیں. اب واللہ عالم کے اس پہ سڑک کب بنائی وہ بھی جائے سب جگہ نہیں ڈلے. میں تو دیکھیں، میں ڈسٹرکٹ سینٹرل سے آیا ہوں نا ابھی، میرے پاس کوئی روٹ ہی نہیں ہوتا شہر کی طرف آنے کا. 3 روٹس بنتے ہیں، تینوں میں کھنڈر، تینوں میں اتنے بڑے بڑے ہچکولے لیتی ہے گاڑی. کار لیتی ہے تو بائکوں کا کیا حال ہوتا ہے، چنچی رکشوں میں لوگ سفر کرتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن کا کوئی نظام نہیں ہے یہاں پر. تو یہ تو بیڈ گورننس اور پھر کرپشن ہے اس میں نا. اتنا بڑا فنڈز موجود ہو اور وہ کنزیوم بھی ہو رہا ہے کاغذوں میں، اور اگر سڑکوں کے اوپر نہیں لگ رہا. اسی طرح انٹیریئر سندھ میں آ جائیے آپ، تو یہ چلیں، لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ نے کراچی پہ نہیں لگایا تو آپ نے بھائی بقیہ سندھ پہ لگا دیا ہو. تو بقیہ سندھ پہ اگر لگایا ہو تو صرف بارشوں سے اتنی تباہی نہیں ہو سکتی. جو قدرتی راستے ہیں، جن راستوں سے پانی کو گزرنا ہے، پہاڑوں میں، اونچے علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں، قدرتی راستے ہوتے ہیں، اس سے پانی گزرتا ہے. یہ ہم نے 2010 میں بھی یہ آرگیومنٹ سنا تھا کہ جو آپ کے اریگیشن سسٹم کا باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ اگر فلڈنگ ہو تو آپ نے کون سے بند کھولنے ہیں، کہاں سے چیزوں کو توڑنا ہے، اس پہ فیوریٹزم اینڈ انفارچونیٹلی پولیٹیسائزنگ کا یہ حال تھا. یہ میں ماضی کی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے غلط جگہ سے بند توڑے اور غلط زمینوں، اپنی زمین بچانے کے لیے آپ نے دوسرے کا ستیہ ناش کر دیا اور اس پہ کوئی قباحت نہیں تھی. لیکن اس وقت مجھے بتائیں کہ ایک کیچ 22 ہے نعیم بھائی. جس قسم کی سکیل کی تباہی آئی ہے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ کو بہرحال حکومتی سیٹ اپ چاہیے. یعنی آپ نے جیسے خود کہا کہ NGOs، دوسری جماعتیں، صرف ایک خاص حد تک ہماری رسائی ہے. کیا کیا جائے؟ ہاؤ آر یو آل ورکنگ ٹوگیدر؟ دیکھیں، جب بھی کوئی جیسے کورونا آیا تھا نا 2-2.5 سال پہلے، تو ہمارے جتنے بھی اختلاف تھے نا، میں نے خود خط لکھا تھا CM صاحب کو کہ یار ہم اویلیبل ہیں، ہمارے ورکرز اویلیبل ہیں، یہ قومی مسئلہ ہے تو اس میں ہم سیاست نہیں کریں گے. انہوں نے کیا بھی، میٹنگز بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ یار بجائے اس کے کہ اس موقع پہ جب ہم لوگ سنسیئرلی ایفرٹ کر رہے ہیں، گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں، تو جو DCs کے ذریعے سے اور جو حکومتی اداروں کی طرف سے جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں بھی مال کھایا جا رہا ہے، تو ہمارا دل خراب ہوتا ہے بہت زیادہ. ابھی بھی ہم یہ آفر کرتے ہیں کہ یار جہاں ہم سے کام ہو سکتا ہے ہم آپ کے ساتھ مل کر کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم پاکستان آرمی، پاکستان رینجرز کے ساتھ آلریڈی جگہ جگہ پر مل کر کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نوشہرہ کی وہ جو افسر تھیں ADC قرۃ العین صاحب، اچھا، ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے وہ الخدمت کے تھے، جو ان کے ساتھ ساتھ دروازوں آپ کو میں بتاؤں، کل بھی ہم نے سلام پیش کیا الخدمت کے کئی والنٹیئرز کو. ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو جتنے لوگ اس وقت آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں، خصوصاً ریسکیو ٹیمز، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 50% تو رضاکار ہیں، اور ان کے پاس کوئی پراپر گیئر موجود نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اپنے حفاظتی اقدامات کے لیے چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ جذبے سے سرشار ہیں کہ صرف ڈولیوں میں، رسیوں میں جا کر یہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جذبہ واقعی دیدنی ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال، اس کو صحیح ایک ڈائریکشن دینا، اس کو ایک راہ دکھانا ہمارے لیڈرز کا کام ہے. اچھا جی، ایک اور خطرہ جو ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ غذائی قلت کا اندیشہ ہے،
اور تبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی جو سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے، پہلے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کیا آیا ساتھ ہی مہنگائی کا طوفان بھی لے آیا. ملک بھر میں سبزیوں کی قیمت میں کئی 100 گنا اضافہ ہو گیا. رہی صحیح کسر پانی میں بہہ جانے والی سڑکوں نے پوری کر دی. سبزیوں کی قلت پیدا ہو گئی. سبزی منڈی اور عام بازار میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان تک جا پہنچی. عوام کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی تھی، سیلاب نے زندگی کو مزید مشکل بنا دیا. خدا اچھا جی، ریپڈ رسپانس کا ایک فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اب تو ریپڈ رسپانس سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ اگر ڈسپلیس جو لوگ ہیں سیلاب کی وجہ سے، آپ کو یاد ہوگا جب وزیرستان کا آپریشن ہوا تو باقاعدہ ان کی موومنٹ کرائی گئی، شہر کے شہد خیمہ بستیوں کے آباد کیے گئے اور پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ کس طرح واپس جائیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کیونکہ اس ہینڈ ہولڈنگ میں ہمیں بہت سارے گیپس نظر آتے ہیں، لوگ اپنے علاقے، اپنی جگہیں چھوڑنے کو آمادہ نہیں ہیں. جو 2-4 بکریاں مویشی اگر بچ گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، ہم کہیں جائیں تو ہم کس طرح کمائی کریں گے. نہیں بھائی، یہ بڑا ایک ویلڈ سوال ہے ان کا، جن کا سب کچھ ڈوب گیا ہے، وہ کس آسرے پر، صرف ایک چاول کی بوری پہ تو وہ دوسرے شہر کوچ نہیں کریں گے. دیکھیں، اندرون سندھ کا تو اتنا برا حال ہے کہ اس کے باوجود بھی قافلوں کے قافلے آ رہے ہیں جی. اور ظاہر ہے کہ اب وہ مختلف جگہوں پر کوئی کسی اسکول میں جا کے ٹھہرایا جا رہا ہے کہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی خود ان علاقوں کے اندر سرکاری عمارات موجود ہیں، بڑے بڑے ڈی سی آفیسز موجود ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس موجود ہیں. میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ جو وڈیرا شاہی کا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ آپ اپنے پاس کسی غریب آدمی کو نہیں بیٹھنے دینا چاہتے اور آپ جا کر اسکولوں کے اندر بٹھا دو گے اور چھٹیاں کرو گے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس طرح سے پھر بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ان سب لوگوں کو وہیں پر کہیں نہ کہیں خیمہ بستی بنانی چاہیے اور بعض جگہوں پہ بنی بھی ہوئی ہیں اور این جی اوز کر رہی ہیں. دیکھیں الخدمت کر رہی ہے، 15-20 جگہوں پر ہم نے خیمہ بستیاں بنائی ہوئی ہیں پورے ملک میں بھی اور اندرون سندھ میں بھی. ہمارے کچنز چل رہے ہیں. ہم نے ایک میگا کچن سکھر میں بنا دیا ہے، وہاں سے کھانا بن کے لوگوں کے پاس جا رہا ہے. پیک فوڈ کا ہم کام کر رہے ہیں. جب ہم کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی بھائی؟ ہم سے جو ہے وہ 1000 گنا زیادہ وسائل رکھتی ہے گورنمنٹ. تو پورا سسٹم ہونا چاہیے نا کہ جس کے نتیجے میں یہ چیزیں بہتر کر سکیں. اچھا، سوال یہاں پہ یہ بھی ہے، جس طرح آپ نے ڈی سیز کا، اے ڈی سیز کا ذکر کیا، کیپیسٹی کا ایک ہمیں صاف فرق نظر آ رہا ہے. کے پی میں جس طرح کام ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بلوچستان میں پوری کی پوری ڈسٹرکٹ انتظامیہ، ہم نے جب رابطہ کیا تو لوگوں نے کہا وہ انڈر واٹر ہے. سندھ میں اس وقت یہ تخمینہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ نقصان، یہ جو اسکیل ہے اس وقت تباہی کا، درد کا، اس کا شاید آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان علاقوں میں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی کا اخراج ممکن نہیں ہو پایا ہے. لوگ ابھی بھی وہاں پہ ہیں. کچھ تھوڑا بہت جو ان کا سامان، ان کی چیزیں بچ گئی ہیں، اس کو کسی طرح وہاں سے نکالنے کی، بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں بھائی، ضلعی انتظامیہ کا سب سے بڑا رول ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے، پاک افواج اس میں پیش ہے. اس وقت جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ کس طرح امداد کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور الخدمت کا جو پورا نیٹ ورک ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی صرف ایک ہیڈ آفس والی یا 4 آفسوں والی پارٹی نہیں ہے. جی. جب بھی ملک میں کوئی خدا نخواستہ سیلاب، زلزلہ آتا ہے تو جماعت پوری ہماری یہ انسٹرکشن ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے ورکرز ہیں ہزاروں کی تعداد میں جہاں وہ سارے کے سارے الخدمت کے رضاکار بن جاتے ہیں. صحیح. اور آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو چارپائیوں پہ رکھ کر ایک طوفانی موجوں کے اوپر سے رسیوں کے ذریعے سے لوگوں کو ریسکیو کر رہے تھے، وہ جماعت اسلامی کے ورکرز تھے جو الخدمت کے رضاکار بن جاتے ہیں. تو یہ نیٹ ورک کسی کا بھی نہیں ہے. آپ بلینز آف روپیز دے دیں کسی کو، لیکن اس کے پاس یہ نیٹ ورک نہیں ہے کہ وہ گراس روٹ لیول کے اوپر جا کر کسی کی مدد کر سکے. مجھے بتائیں کہ مرکزی قیادت نے، صوبائی قیادت نے، ہم سن رہے تھے کہ مختلف فورمز ہو رہے ہیں، تجاویز دی جا رہی ہیں، کچھ ایک ماسٹر اسٹریٹجی. آئی پرسنلی فیل کہ چلے بہت اس کے لیے ریپڈ رسپانس نہ بھی صحیح، لیکن ایک ماسٹر اسٹریٹجی کی ضرورت پڑے گی ریلیف کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے. ابھی تک کچھ گفتگو کے راستے کھلے؟ دیکھیں، ہم تو بالکل تیار ہیں. آپ آج کہیں ہم آج بیٹھ جائیں گے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن بلایا نہیں گیا. لیکن ہمیں تو ابھی تک تو یہاں تو کہتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی، جس طرح پہلے کورونا کے موقع پر ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی ہے. اور اسی طرح سے پورے ملک میں بھی جو اب مسئلہ ان لوگوں کا، بڑی پارٹیوں کا یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی سیاست بازی کر رہی ہیں، اقتدار کی رسہ کشی ہے. اس میں عوام جو ہے رول رہے ہیں.
ابھی بھی آپ دیکھیں نا IMF والے مسئلے کے اوپر آڈیوز آ رہی ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, جلوس نکل رہے ہیں, ایک دوسرے پر بلیم گیم ہو رہا ہے, مقدمات بن رہے ہیں. بھائی یہ کام اس وقت آپ تھوڑا 2 مہینے رک جائیں بھائی, لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کے جانور مر رہے ہیں, تو آپ یہ کام نہیں بھائی باقی جگہ تو چلے ایک سیاسی ہیجان ہے. مجھے بتائیں کہ سندھ میں تو ایک تسلسل ہے حکومت کا. سندھ نے کووڈ میں بھی ہم نے سراہا تھا CM راج شاہ صاحب جس طرح انہوں نے کام کیا. کیا وجہ ہے کہ سندھ کے معاملے میں ابھی جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے اس طرح متحرک یا سینٹرل کمانڈ ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. آپ یہ دیکھیں, اب ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نااہلی کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں. اب ان کا انفراسٹرکچر نہیں ہے اس طرح کا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میرٹ کا تو جنازہ نکلا ہوا ہے نا اس وقت سندھ میں. اب آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دوں, ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ان کے نزدیک لوکل باڈیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم نے لڑائی لڑی, ابھی الیکشن ہو رہا تھا, انہوں نے کہا کہ بھئی سیلاب کی وجہ سے ہم نے ملتوی کر دی. ہم نے کہا یار اس وقت کراچی میں آپ کرا دیتے, کچھ یہاں کے لوگوں کو ریلیف مل جاتا. انہوں نے کہا نہیں, ہماری پوری جو مشنری ہے نا اور جو ہماری پوری انتظامیہ ہے وہ اس وقت سیلاب میں فوکس رہے. لیکن اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آپ کی جو جتنی بھی آپ نے ریکروٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ 90% جو ہے وہ ادر دین کراچی ہے. اچھا, اگر جس طرح تو آپ کراچی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, خدا نہ خواستہ یہاں کچھ ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے یہاں خالی. اس کے علاوہ 90% جو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی ایک نہ ایک پش بیک آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ڈیولوشن آف پاورز ہونی چاہیے, لوکل باڈیز کو آپ امپاور نہیں کرتے. آئی پرسنلی فیل اٹس ویری ویری انگریسفل کہ اس طرح کی مشکل وقت میں اگر ہم اس پہ سیاست کریں. لیکن یہ بات یہاں پہ کہنی بہت اہم ہے کہ اگر آپ کا لوکل باڈی امپاورڈ ہوتا, ایک گراس روٹ لیول تک آپ کے پاس ڈیولوشن آف پاور ہوتی, آپ کی کیپیسٹی بڑھتی ہے اس طرح کے کسی بھی حادثے کو, کسی طرح کی بھی ناگہانی آفت سے نپٹنے کے. دیکھیں جو گراس روٹ لیول پر جو کونسلر ہوتا ہے اور جو چیئرمین ہوتا ہے, پھر ٹاؤن ہوتا ہے, وہ جیسے بھی ہو جائے نا وہ لوگوں کو ریسپانسبل ہوتے ہیں, وہ جواب دہ ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ آپ کا کام گراؤنڈ پہ ہو جاتا ہے. آپ کیوں ڈرتے ہیں ان لوگوں سے؟ میں تو حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اور ساری پارٹیوں کا بھی. لوکل باڈیز کا کوئی الیکشن نہیں کرانا چاہتا, چاہے وہ PTI ہو چاہے وہ نون لیگ ہو, اپنے اپنے ٹرینوں میں کوئی نہیں کراتا, اور وہ ڈرتے ہیں اپنی ہی لیڈرشپ سے. ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار اوپر قبضہ کر کے رکھو چیز. اور اب آپ کے پاس مزید مسائل پیدا ہوں گے. انفارچونیٹلی یہ اس ہیومینیٹیرین کرائسس میں آف کورس لوگ جس طرح ڈسپلیسڈ ہیں, نقل مکانی کر رہے ہیں, آنے والے دنوں میں سینسس سے ریلیٹڈ بھی بڑے سارے سوال اٹھیں گے. بہت بہت شکریہ نعیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے, اور ہماری آپ کے توسط سے ایک دفعہ بس میں ایک ریکویسٹ ضرور, اگر آپ مجھے 1 منٹ کا موقع دیں, میں آپ کے توسط سے اہل پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ورکرز کام کر رہے ہیں اور بہت مشکل حالات میں کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو دیکھیں ریسکیو اور ریلیف ہے, یہ 2 hours ہے. تیسرا آ رہا ہے ریہیبلیٹیشن. جی بالکل, ہمارا پورا پلان موجود ہے. اس وقت بھی ہم خیمہ بستیاں بنا رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, ترپالیں, خیمے سب ہو گیا. اور ان کو مائکرو فائنانس کی ضرورت پڑے گی, دوبارہ کی ضرورت ہے, مویشیوں کی ضرورت ہے, اور ان کو 50,000 ہم نے ایک اسٹیمیٹ لگایا, 50,000 روپے میں ایک بنیادی اسٹرکچر بنا کر ایک بندے کو, جو ایک فیملی کو رکھا جا سکتا ہے. ہم چاہ رہے ہیں گاؤں کے گاؤں اون کر لیں, جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر لیں, اور حکومت اللہ کے واسطے حکومت سے دیکھیں, خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کام کریں اور ریلیف کا, خدمت یہ ہے کہ جو اربوں خربوں روپے جن لوگوں کے ہاتھ میں ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں نا, ان سے چھیننے کی جدوجہد اس پہ آپ صحیح طرح اس کا استعمال کریں. بہت بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیتے ایک چھوٹا سا بریک.